बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुव खैरुन नासिर व मुईन। इसमें हम मसला शायद हमने जो उर्वा के मुताबिक छठा सातवां पढ़ा था, उसके बाद दो तीन मसले हैं उसको हम स्किप कर रहे हैं और 10वें मसले पे आ रहे हैं। 11वां मसला भी स्किप कर रहे हैं, इसलिए कि यहाँ भी अगेन हम अगर सारा पढ़ते जाएंगे तो आप उनके साथ इतना हौसला नहीं आएगा। एक जिन अभास से बाकी अभास हल हो जाती हैं उनको हम छोड़ के निकल रहे हैं कि वो फिर आप खुद पढ़ेंगे तो आपके लिए हल हो जाएगा। 10वां मसला यह है यजूज़ इस्तिजार गैर लिखराज मादन, कि अगर आपने मादन निकालने के लिए किसी को अजीर किया और उस अजीर ने जाके मादन निकाला, आपने कहा कि ये पैसे लो, तुम मेरे लिए काम करो, मंथली में इतना दूंगा, जाओ पहाड़ों पे जाके पत्थर तलाश करो। उसे पत्थर मिला, ठीक। अब ये पत्थर उसका है या आपका है, हम तो बाद में देंगे ना, पहले पत्थर की मिल्कियत को तय कर लें, ठीक। यहाँ पर साहब उर्वा क्या कह रहे हैं, यहाँ वो कह रहे हैं कि फिर ये जो पत्थर मिला है ये आपका है, क्योंकि आपने उसको किराए पे लिया था और अजीर करके उसको भेजा था। अगरचे वो जो गया है बंदा ऊपर पहाड़ों पे, वो जाके पत्थर निकालते हुए क्या करे, नियत करे कि ये मेरा है, फिर भी वो मादन किसका होगा, आपका होगा। एक आदमी था, वो हर जुमरात एक ज़बीहा वो करता था, कुर्बानी करता था। उसका जो बंदा वो ज़िबा करता था, उस जुमरात वो नहीं था, उसका बावर्ची हो या उसका ड्राइवर हो या जो भी उसका मुलाजिम है, वो ज़िबा करने के लिए नहीं था। ये अपने वालिद के लिए जो है, मरहूम वालिद की नीयत से हर जुमरात को ज़िबा करता था। ये अपना बकरी लेके आ गया सड़क पे, जो गुजर रहा था सबसे पूछा, यार ज़िबा कर सकते हो, ठीक है, मैंने अपने मरहूम वालिद के लिए इसको ज़िबा कराना था। एक आदमी आया, उसने कहा हाँ कर सकता हूँ, ठीक। उसने कहा यार ये मेरा वालिद है और इसके लिए ज़िबा है। ज़िबा करने वाले ने कहा मैं नियत करता हूँ अपने बाप के लिए, और उसने ज़िबा कर दिया, ठीक। इसने कहा कि जिसको तक पहुंचना है उसे पता है किसके वालिद का है, तू जो मर्जी बकवास करता रहे। अब ये जिसको आपने अजीर बना के भेजा है और उसको कहा है कि जाओ पहाड़ पे और पत्थर निकालो, ठीक, वो वहां जाके नियत करता है कि ये पत्थर मैं अपने लिए निकाल रहा हूँ, है ना, उजरत उजरत की ऐसी की तैसी है। उसने मुझे कहा 1000 रुपया डेली दूंगा मैं, छोड़ो मैं 1000 नहीं लेता उससे, ठीक, उजरत खत्म। और ये जो पत्थर मैं निकाल रहा हूँ ये मैं अपने लिए निकाल रहा हूँ, ये सही है या सही नहीं है, ठीक। साहब उर्वा कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। ये किसका होगा, आपका होगा ना, आपने उसको पैसे दे के भेजे, ठीक। हाँ, यहाँ पर दो मसले, एक तो यही हो गया जिस तरह साहिब उर्वा ने कहा है। दूसरा ये है कि जो पहले भी साहिब उर्वा ने कहा था कि वो ज़मीन जो है वो ममलूका है या मुबाहा है, वो किसी और का है या फलान का है, उस ज़मीन से ताल्लुक़ नहीं है। आपने जाके अगर मादन निकाला तो वो मादन किसका होगा, आपका होगा। यानी वो मादन जो है वो ताबे ज़मीन नहीं है, ठीक है ना। किसी और की ज़मीन पे आपको अगर मादन मिल गया और आपने निकाला है तो वो मादन आपका है, ठीक। खूब, तो ये जो शख्स गया है और आपने इसको हायर किया है, वो वहां जाके नियत उसकी तब्दील हो गई, उसने कहा हायरिंग वायरिंग खत्म, मैं फर्ज करता हूँ, पत्थर सामने लग रहा है कि अब बड़ा कीमती पत्थर निकलने वाला है ना। और वो खुद नियत करता है कि ये अमल मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं खुद मुस्तखरिज हूँ और ये पत्थर मेरा होगा, क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा, होगा नहीं होगा जी, उसका हो जाएगा ना। मैं मादन का कैसे मालिक बनता हूं, अगर मैं निकालने वाला हूं, ठीक है ना। अब जब मैं निकालने वाला हूं और अगर मैं कसद तमल्लुक ना करूं, मैं तो अजीर हूं, उसके लिए काम करने के लिए आया हूं और ये उसके लिए निकाल रहा हूं,
فائدہ ہو تو بھی اس کو, نقصان ہو تو بھی اس کو, مجھے اپنی اجرت چاہیے, وہ تو اس کا ہو گیا. لیکن نکالتے ہوئے آپ نے اگر کہا کہ میں قصد ملکیت کر رہا ہوں, یہ میرا ہے, یہ میں اجرتاً نہیں نکال رہا ہوں اس کو, تو کس کا ہو جائے گا؟ آپ کا ہو جائے گا. جب آپ کا ہو تو خمس بھی آپ پہ واجب ہو جائے گا. یہ دونوں طرح سے ہو گیا نا. ٹھیک, سمجھ میں آیا؟ یہاں پہ وہ اجرت لے کے مطلب گئے ہیں, پھر وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ تو اجرت لی ہے اس نے اسی کام پہ, اپنے آپ کو اجیر کیا اس نے, میں جا رہا ہوں. اب اگر تو اس نے اسی نیت سے نکالا پھر تو دوسرے کا ہے, ٹھیک نا. وہاں اس نے توقف کر لیا کہ اجرت مجرت ختم, بہت ہو گیا, تو اجرت نہیں ملے گی نا اس کو, اور تو کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, میں پہاڑ پہ تھا, میں آپ کی طرف سے گیا تھا, ٹھیک ہے نا, وہاں میں نے قصد تبدیل کر لی, اب آپ کی طرف سے نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا. خود میں ہوں تو خود نا, غلام بھی نہیں ہوں, آزاد ہوں, یہ تبدیل کر سکتا ہوں, نہیں کر سکتا, کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ جو ملکیت ہے یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ جو چیز ملی ہے اما عطا اللہ ہے نا, اللہ نے دی ہے, یعنی اس کا مالک کون بنتا ہے؟ جو اس کو اٹھا لے وہ اس کا مالک بنتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے پاس دو اپرچونٹیز ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ کیا کرے, دوسرے کے لیے اٹھائے کیونکہ دوسرا پیسہ دے رہا. ایک یہ ہے کہ وہ کہ میں دوسرے کے لیے نہیں اٹھاتا, میں اپنے لیے اٹھاتا ہوں. جب وہ اپنے لیے اٹھائے گا تو اس کا ہو جائے گا نا. کس کیوں نہیں, کوئی ضروری نہیں, پیسے نہیں لے گا. جو اجرت طے ہوئی ہے وہ, مثلا میں نے کسی کو ابھی وہ کیا, اجیر کیا, اور اس کو میں نے کہا یار فلان بزنس کرنا ہے میں نے, اور تم میرے ملازم ہو, یہ بزنس آئیڈیا ہے, جاؤ یہ بزنس کرو. وہاں پہنچ کے اس کو لگا یہ بہت اچھا ہے, اس نے مجھے کہا جی میں نہیں کرتا, میں اپنا بزنس کرتا. اس نے اپنا بزنس کیا, وہ مال میرا ہو جائے گا, مال میرا نہیں ہوگا. ٹھیک, ہم یہاں جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ وہ اجیر ہے, اجیر بن کے گیا ہے, اجیر بن کے اس نے اٹھایا ہے, تو پھر تو یہ مستاجر کا ہی ہوگا. یہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہے. اس نے اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو ختم کر دیا, اجیر نہیں ہے اب وہ. اس نے کہا میں خود ہوں, خود کرتا ہوں, خود وہ کیا ہو جائے گا, مالک ہو جائے گا. ٹھیک, یہ نہیں سمجھ میں آتا صاحب, اور وہ والی بات بھی ہے اپنی جگہ. آپ کہیں نہیں جی تمہارا نہیں ہے, ٹھیک ہے, تمہیں ایسا حق حاصل نہیں ہے کہ تم وہاں پہنچ کے, پتھر کے نزدیک پہنچ کے جو ہے رزق جب ختم ہو گئے تو اپنی نیت کر لو, اس سے پہلے تم نے اجرت کی نیت کی ہوئی تھی, یہ صحیح نہیں ہے. وہ کہنا ہے اس طرح کہیں, یہ کہنا ہے اس طرح کہیں, دونوں راستے آپ کے سامنے کھلے ہیں. 11واں مسئلہ وہ ہے کہ اگر کوئی عبد جائے اور اسے ملے تو وہ کس کا ہوگا, عبد کا نہیں ہوگا بلکہ مالک کا ہوگا. وہ اس بحث کو ہم نے چھوڑ دیا. اور 12واں مسئلہ کیا ہے, اذا عمل فیما اخرجہ قبل اخراج خمس. آپ کو وہاں پہ معدن مل گیا, معدن پر خمس ہے اور فوری ہے نا. آپ نے فوری خمس دینے سے پہلے کیا کیا, اس کو بنانا شروع کر دیا, تراشنا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے اس کی قیمت زیادہ ہو گئی. اس کو سونا ملا, آپ نے اس کو درہم و دینار بنا دیا, سونا چاندی ملا, آپ نے اس کو کیا. آپ کو یاقوت ملا, آپ نے اس کو تراش کے انگوٹھی میں جڑ دیا. ٹھیک, اب آپ پر یہ مثلا جو آپ کو ملا تھا سونا وہ تھا 1 ملین کا, آپ نے اس پہ کام کیا, اس کی انگوٹھی بنائی یا اس کا سکہ بنایا یا اس کو زیور بنایا, اب وہ ہو گیا 2 ملین کا. ٹھیک, آپ نے خمس 1 ملین پہ دینا ہے یا 2 ملین پہ, کس پہ دینا ہے؟ صاحب عروہ کہتے ہیں کہ اخراج خمس خمس مادتی ہی, ٹھیک ہے نا, کہ اسے خمس کس پہ آیا تھا, مادے پہ آیا تھا. اب اس نے اس مادے کو ہیئت میں ڈال کر خوبصورت بنا لیا, تراش لیا, ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ خمس مادے پہ تھا تو ابھی بھی خمس کس پہ رہے گا,
مادے پہ ہی رہے گا. یعنی آپ کو 1 ملین کا پتھر ملا تھا, آپ نے تراش کے اس کو 2 ملین کا کیا, تو آپ کو خمس کس پہ دینا ہے؟ 1 ملین پہ دینا ہے. واضح ہے؟ یہاں صاحب عروہ فرما رہے ہیں لا یجب دفع اکثر من خمس المادۃ الاصلیہ, جو مادہ اصلی ہے اس سے زیادہ آپ نے اس پہ محنت کی ہے نا, ٹھیک ہے نا, اس سے زیادہ آپ پر خمس واجب نہیں ہے. ولا یجب علیہ دفع خمس زیادہ, جو آپ نے 1 ملین اوپر بنا لیا ہے اس زیادہ کا بھی خمس دینا واجب نہیں ہے. خمس دینا واجب نہیں ہے کیا مطلب؟ یعنی ابھی خمس دینا واجب نہیں ہے. جس طرح معدن پہ فوری دینا ہے, وہ چلا جائے گا کس میں؟ ارباح مکاسب میں چلا جائے گا, ٹھیک ہے نا, اور اس پہ پھر سال کے بعد معون سنہ کے بعد آپ کو خمس دینا ہوگا. ٹھیک. اب یہاں پہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو معدن ملا ہے, معدن پہ آپ کو فوری خمس نکالنا تھا, آپ نے نہیں نکالا, اس میں آپ نے تصرف کر کے اس کو بہتر کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو آپ نے تراش لیا ہے. تراشنے کے بعد اب صاحب عروہ نے کہا کہ آپ نے مادہ پر خمس دینا ہے, 1 ملین پہ خمس دینا ہے, 2 ملین جو آپ کے تراش کی وجہ سے ہوا اس پہ خمس نہیں دینا ہے. ٹھیک. یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب خمس کس پہ آیا ہو؟ عین پہ آیا ہو, عین خارجیہ پہ آیا ہو. ٹھیک. اور اس ارباب خمس کو اس عین پر جو حق حاصل ہے وہ حق ریحانہ کی طرح ہو, کہ آپ اگر کوئی یہ چیز آپ کی ہے اور آپ نے رہن دیا ہے تو جو جتنی کی یہ تھی اتنے کی ہی وہ آپ کا حق رہے گا. میں نے اس کو ابھی خوبصورت کر لیا ہے, فلان کر لیا, آپ کے گھر میں نے رہن پہ لے کے اس کو رنگ کیا, فلان کیا, اس سے کوئی آپ کا لینا دینا نہیں جو صفت تبدیل ہوئی ہے اس کی. ٹھیک. اگر اس طرح ہے تو پھر صاحب عروہ کی بات صحیح ہے کہ وہی جو مادہ ہے, اصل جو معدن ہے اس سے پہلے تراش سے پہلے, اس پر خمس ہوگا. اور اگر ہم کہیں کہ خمس جو ہے وہ ذمے پر ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی آپ کے اوپر عین پہ خمس نہیں ہے, آپ کو یہ ایک جوہر مل گیا اس پہ نہیں ہے, بلکہ آپ کے ذمے پہ یہ آیا, یہ 1 ملین کا آیا, آپ کے اوپر آپ کے ذمے پہ 1 ملین کا خمس آ گیا. ٹھیک. میرے ذمے پہ کیا آیا تھا؟ 1 ملین کا خمس آیا تھا. ٹھیک. اب میں نے اس اعتراض کے 2 ملین کیا, اس سے کیا تعلق ہے؟ میرے ذمے پہ 1 ملین خمس آیا تھا, میں نے 1 ملین کا خمس دینا ہے. تو یہاں پہ بھی صاحب عروہ کی بات کیا ہو گئی؟ صحیح ہو گئی. ان کا فتویٰ صحیح ہے کہ آپ نے 1 ملین پہ خمس دینا ہے, عین پہ مادہ پہ خمس دینا ہے, جو زیادہ ہے اس پہ آپ کو خمس نہیں دینا ہے. اسی طرح اگر ہم کہیں کہ خمس جو ہے وہ عین پر آتا ہے لیکن علی نحو الشراکت المالیہ, کہ یہ عین ہے, اس پہ خمس آتا ہے, اس کے 5 حصے ہیں, اس میں سے اتنا حصہ ارباب خمس کا ہے, اتنا حصہ آپ کا ہے. ٹھیک. خمس آیا کس پر؟ عین پر علی نحو شراکت المالیہ. اگر عین پر علی نحو شراکت المالیہ آیا ہو پھر بھی صاحب عروہ کی بات صحیح ہے کہ اس عین میں سے اتنا خمس والے کا تھا, 1 ملین میں سے 5واں حصہ وہ ہم دے دیں گے, باقی جو اس حصے میں نے اس کو بہتر کر دیا ہے, اس سے میں نے زیادہ کما لیا, وہ میرا اپنا ہے, اس سے دوسرے کسی کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں, زیادہ کرنے کی وجہ سے جو میں نے کمایا وہ میری کمائی میں آیا, اس میں جو بچت ہوگی اس بچت پہ خمس ہوگی, وہ ایک الگ بحث ہے, ہم اس کی بات نہیں کر رہے ابھی. ہم بات کس کی کر رہے ہیں کہ یہ جو پتھر ملا ہے, اس پتھر کو تراش کے میں نے 2 ملین کر دیا, تو یہ 1 ملین پہ خمس ہے یا 2 ملین پہ خمس ہے. اگر ہم کہیں کہ خمس جو ہے وہ اس عین پر ہے علی نحو شراکت المالیہ, کہ اس میں شراکت ہے, تو اسی کا میں خمس دوں گا, اس سے زیادہ کا میں خمس نہیں دوں گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ خمس, اب یہ جو ساری باتیں آ رہی ہیں نا, یہ سب آپ کو ارباح مقاصد میں بھی کام دیں گی. خمس آتا کس پہ ہے, ہم اصل یہ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ خمس کس چیز پہ آتا ہے, تو یہ معدن میں بھی یہ ساری باتیں آئیں گی, آپ کے جو ارباح مقاصد ہے اس میں بھی یہ ساری باتیں آئیں گی. ہے نا. آپ نے گھر خریدا, ایک پلاٹ خریدا, تو وہ خمس جو ہے وہ گھر پہ آتا ہے, پلاٹ پہ آتا ہے, اس پہ شراکت مالیہ کے تحت پہ آتا ہے, یا اس عین پہ آتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟
اما اذا قلنا اگر ہم کہیں ان الخمس قد تعلق بالعین الخارجیہ علی نحو شراکت الحقیقیہ، شراکت مالیہ نہیں، ٹھیک ہے نا. اگر شراکت مالیہ تھا تو اس کی مالیت 1 ملین ہے، اس میں شرکت ہو گئی، آپ نے اس 1 ملین سے لے لیا، اس کے بعد میں نے جتنا زیادہ کر لیا کر لیا. لیکن اگر یہ کیا ہو علی نحو شراکت الحقیقیہ ہو، ٹھیک ہے نا، کہ اس پتھر میں شریک ہوں. اچھا، اس پتھر میں اگر میں شریک ہوں اور یہ پتھر آپ نے اچھا کر لیا تو کیا ہوگا؟ اس میں بھی میں شریک ہوں. پھر خمس کس پہ ہوگا؟ خمس کس پہ ہوگا؟ 1 ملین پہ ہوگا، 2 ملین پہ ہوگا؟ 2 ملین پہ. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے مبنا کے اوپر آ گیا نا کہ خمس کس سے متعلق ہوتا ہے، کس پر خمس آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہیں عین پر خمس آتا ہے علی نحو شراکت المالیہ، اس کی مالیت 1 ملین تھی، 1 ملین میں سے خمس آپ لے جاؤ. اگر آپ کہنے علی نحو شراکت الحقیقیہ کہ آپ اس میں حقیقی طور پہ شریک ہیں، ٹھیک، جب آپ اس میں حقیقی طور پہ شریک ہیں تو آپ اس میں سے مادہ کو الگ، ہیئت کو الگ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جو قیمت ہوتی ہے وہ مادہ کی الگ، ہیئت کی الگ نہیں ہوتی ہے. مثلا اگر ایک جاریہ ہے اور اسے کوکنگ نہیں آتی، اس کی قیمت کیا ہے؟ 1 لاکھ. دوسری جاریہ ہے اسے کوکنگ آتی ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ 2 لاکھ. تو یہ 1 لاکھ جاریہ کی، 1 لاکھ کوکنگ کی قیمت ہے؟ نہیں، یہ 2 لاکھ اسی جاریہ کی قیمت ہے. آپ جاریہ کو، عین کو اس کی صفت سے الگ نہیں کر سکتے. ان کو 2 الگ الگ چیزیں نہیں کہہ سکتے. یہ ایک ہی چیز ہے. یہ ایک چیز ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ جو بھی مالیت میں اضافہ ہوا ہے وہ اسی عین کی مالیت میں اضافہ ہوا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ مالیت تقسیم ہو، عین کی مالیت الگ ہو، صفت کی مالیت الگ ہو، اور ہم کہ جیسے صاحب عروہ نے کہا ہے کہ اس خمس جو تھا وہ مادہ پہ تھا، تو مادہ کا جتنی قیمت ہے اس پہ خمس دے دے، باقی کو چھوڑ دے، زیادہ کو چھوڑ دے. زیادہ کو کیسے چھوڑ دے؟ زیادہ جو ہے وہ الگ نہیں ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ جو جاریہ ہے اس کا میں مالک ہوں، اس کو جو طباخت آتی ہے، کوکنگ آتی ہے، اس کے تم مالک ہو. 2 مالک جو شریک ہوں وہ اس طرح تقسیم کریں. اس طرح تو تقسیم نہیں ہوتا. قیمت ساری اسی جاریہ کی ہے، قیمت ساری اسی پتھر کی ہے، کہ پتھر کی قیمت الگ، تراش کی قیمت الگ. ایسا ہو سکتا ہے؟ تراش کی تو کوئی قیمت ہی نہیں. ٹھیک ہے، تراش سے اس پتھر کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. بات واضح ہے؟ اگر ہم نے اس کو لیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ صاحب عروہ کا فتویٰ صحیح نہیں ہے. صاحب عروہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے وہ پتھر لیا، اس کو آپ نے تراشا اور اس کی وجہ سے قیمت بڑھ گئی، تو بڑی بھی قیمت پہ آپ نے خمس نہیں دینا، بلکہ اصل پتھر پہ آپ نے خمس دینا ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. ٹھیک، ہاں، میں نے پتھر نکالا، اس پتھر کو نکال کے اس حالت میں نے خمس دے دیا، اپنے مال پہ میں نے لا کے تراش کے جو مرضی کر لیا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہمارا معنی نفی کہاں ہے؟ جہاں میں نے پتھر نکالنے کے بعد خمس نہیں دیا ہے، اس کو تراشا ہے. تراشنے کی صورت میں ہم کہہ رہے ہیں کہ خمس کس سے متعلق ہوتا ہے؟ خمس متعلق میں عین ہے، اور وہ عین بھی علی نحو شراکت الحقیقیہ ہے. پھر آپ کو 2 ملین پہ خمس دینا پڑے گا، 1 ملین پہ نہیں دینا پڑے گا. اسی طرح اگر ہم کہیں کہ خمس جو ہے وہ عین سے متعلق میں عین ہے علی نحو کلی فی المعین، ٹھیک، اگر وہ علی نحو عین کو ہے، نہ علی نحو شراکت حقیقیہ بلکہ علی نحو کلی فی المعین، ٹھیک ہے نا. خوب، اس صورت میں بھی آپ کو 2 ملین پہ خمس دینا ہے، زیادہ پر بھی آپ کو خمس دینا ہے. ٹھیک، خوب، یہ بات اس مسئلے میں ختم ہو گئی. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس مال سے تجارت کرے، ابھی تو ہم نے تراشا تھا نا، تراش کے زیادہ کیا تھا. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ مال نکالا خمس اس سے، معدن سے، اور اس مال سے خمس نکالنے سے پہلے اس نے تجارت شروع کر دی. تجارت کے نتیجے میں وہ مال زیادہ ہو گیا. اب میں نے خمس کس پہ دینا ہے؟
صاحب عروہ کہتے ہیں کہ اگر وہ تجارت کرے اور اسے فائدہ ہو ٹھیک، لیکن اس نے پہلے یہ نیت کی ہو کہ میں اس کا خمس، یہ جو پتھر نکلا ہے 1 ملین کا ہے، اس سے نہیں، میں جو میرے بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں اس سے اس کا خمس ادا کر دوں گا، اگر اس نے یہ نیت کر لی ہو تو اس کے بعد جو تجارت کر رہا ہے اور اس سے فائدہ آ رہا ہے وہ اس کا اپنا ہے، خمس کس پہ دے گا؟ اصل مالیت پہ دے گا۔ تجارت سے پہلے وہ 1 ملین کا تھا، آپ نے اسی سے تجارت کر کے 5 ملین کما لیا، اب 5 ملین پہ آپ کو خمس نہیں دینا، آپ نے 1 ملین پہ دینا ہے، اگر آپ نے نیت کر لی ہو کہ میں اس کا خمس جو ہے وہ دوسرے مال سے ادا کروں گا، ٹھیک۔ آیا یہ نیت صحیح ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سوال ہے نا کہ اگر آپ کے پاس ایک پلاٹ ہے، اس پہ خمس آ گیا، آپ نیت کرتے ہیں کہ میں یہ پلاٹ نہیں بیچتا، یہ میں رکھتا ہوں، میں بینک سے یا دوسرے پلاٹ سے یا دوسرے کپڑے سے خمس ادا کرتا ہوں، ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا۔ یہ ولایت حاصل ہے اس شخص کو جو اس نے خمس دینا ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہوگی۔ اب یہ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ اما اذا تجر به من غیر نیت الاخراج، اگر اس نے تجارت کی اور نیت اخراج بھی نہیں کیا ہے تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ پھر ان الربح مشترک بینہ وبین ارباب الخمس، ٹھیک نا، تو پھر ربح بھی مشترک ہے، پھر 1 ملین پہ نہیں، جو فائدہ اٹھایا ہے اس پہ بھی خمس دینا پڑے گا، ٹھیک۔ اچھا، یہاں پہ جو اصل پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بزنس کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے خمس دینے سے پہلے؟ اس پہ انہوں نے بحث نہیں کی نا کہ یہ اس مال سے خمس دینے سے پہلے آیا بزنس کر سکتا ہے وہ یا نہیں کر سکتا۔ ہاں، وہ اس مال سے اس کو تبدیل کر سکتا ہے کہ میں خمس یہاں سے نہیں وہاں سے دوں گا، یہ تو وہ کر سکتا تھا، ہم نے کہا، ٹھیک ہے نا، لیکن آیا وہ کام بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یا یہ معاملہ فضولیہ ہے، اسے حاکم شرع سے اجازت لینی ہوگی، اگر اجازت دیا تو پھر صحیح، اگر اجازت نہ دیا تو اس کا اصل تجارت ہی صحیح نہیں ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو انہوں نے فرق کیا ہے کہ اگر اس نے نیت کی ہو کہ میں نکالوں گا تو پھر تو صحیح ہے اور اس کو صرف اصل پہ خمس دینا، اگر نیت نہ کی ہو تو پھر اس نے پورے پہ خمس دینا ہے، جو فائدہ ہوا ہے اس پہ بھی خمس دینا ہے۔ یہ نیت سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کدھر سے آ گیا کہ نیت کرنے سے کوئی فرق پڑتا ہو؟ نیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر وہ دے دیتا تو فرق پڑتا تھا، ٹھیک ہے نا، اس کے سب قائل ہیں کہ اگر وہ معدن نکلا اس سے اس نے خمس دے دیا، باقی اس نے تجارت کیا، وہ خمس اس معدن سے نہیں دیا، اس کی جگہ کسی اور سے دیا، اس کا اس کو حق حاصل ہے، اتنی ولایت اس کو حاصل ہے، خمس دینا ہے، چاہو تو اس سے دو، چاہو تو متبادل کسی مال سے دے دو۔ دینے کے بعد وہ اس سے تجارت کرتا ہے، سو بسم اللہ تجارت کرے، جو کچھ آتا ہے وہ اس کا اپنا ہے، اس پہ خمس نہیں ہے، یعنی خمس فوری نہیں ہے، اگر ہوگا تو بچت پہ ارباح مقاصد میں جا کے ہوگا، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن وہ دے نہیں رہا، صرف نیت کر رہا ہے، صرف نیت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، چی نیت کرے چی نیت نہ کرے، دونوں صورت میں جو زیادہ ہے اس پر خمس ہوگا، واضح ہے؟ انشاءاللہ خدا آپ لوگوں کو معادن دے، معدن نہ دے، ٹھیک ہے نا، آپ کو بہت سے معادن دے اور اس پہ پھر آپ کو فوری خمس ادا کرنے کی توفیق بھی دے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ اللهم صل على